अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज और अभी दो राय में कौमी असम्बली में जिरगा और पंचायत के हवाले से अहम बिल मंजूर। क्या इस इकदाम से अदालतों से बोझ कम हो पाएगा? दूसरे हिस्से में बात करेंगे द वीक दैट वाज। जायजा लेंगे उन मुल्की और बैन अल-अक़वामी अहम खबरों का जो इस हफ्ते मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात का हिस्सा बनी हैं। आखिर में बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ पर लिखी गई किताब दास्तान हयात की, जो अब तालीमी अदारों और पब्लिक लाइब्रेरीज का हिस्सा बनने जा रही है। जी, कौमी असम्बली में 2017 पब्लिक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट अब पास हो गया है, उस पर बात करेंगे। जी फसी भाई, ये जो कानून है उसके ज़रिए आपने पंचायतों और जिरगों को एक तरह से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो दे दिया है, लेकिन साथ में जो इसके पॉजिटिव्स हैं और इस पर आपकी जो मुखालिफ जमातें उन्होंने भी बात की है कि आप अब जो अदालतों पे बोझ है उसको कम कर रहे हैं और एडीआर की तरफ आ रहे हैं। तो एडीआर जो है वो एक मैकेनिज़्म है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे कोर्ट्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हर केस को कोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो आप सेटल भी करवा सकते हैं एक दूसरे के साथ। सवाल ये बनता है कि क्या ये बिल उसके लिए सही है, क्या इस बिल में जो मसाइल शायद अब थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं कि ये क्लियर बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी एक और मरहला भी है इस बिल का, ये सेनेट भी जाएगा, तो थोड़ा बहुत मौका है अगर इस पे ज़रा तवज्जो दें, इस पे रिव्यू करें। और मेरे ख्याल में हमारे गेस्ट जो हैं वो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक तो यही है कि लॉ के ज़रिए आपने फिर भी इनको सूबों में तो लागू करना होगा, लेकिन हर तस्वीर के जी दो रुख होते हैं। इसका दूसरा रुख ये है कि अगर आप एडीआर भी ला रहे हैं तो आपने साथ साथ जिरगों और पंचायतों को भी इस तरह की कानूनी वो तहफ़्फ़ुज़ तो दे दी है। खैर, हमारे साथ हैं इसी मौजू पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट समर मिनल्ला साहिबा। जी समर साहिबा, वेलकम। थैंक यू सो मच जी। बहुत समर साहिबा, ये बताइएगा, आपने माजी में स्वारा के ख़िलाफ़ भी, जो स्वारा जैसी जालिम रवाज के ख़िलाफ़ आपने पटिशन भी दर्ज की और उसकी वजह से अदालत उज़्मा कानून में तरमीम भी लाई, तो अब आप क्या राय रखती हैं ये देखते हुए कि इस कानून के ज़रिए आप जिरगों और पंचायतों को कानूनी हिफाजत दे रहे हैं? जी असद, देखें, इस पे ऑलरेडी जो हल्के से रिजर्वेशंस हैं जो ख़ुद कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने दिए हैं, वो ये है कि ये अभी बहुत ज़्यादा वेग है। और जहाँ पैरेलल सिस्टम की, जुडिशल सिस्टम की बात आती है, उसके ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब नेगेटिव साइड भी हमारे सामने नज़र आता है। मैं बिल्कुल ये पॉइंट समझ सकती हूँ कि ये एक स्पीडी सिस्टम है, ये सस्ता है, एक गरीब के लिए रसाई बहुत ज़्यादा आसान है इसके थ्रू। लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों ने अब तक इस चीज़ पे कुछ तहकीक नहीं की कि आया एक गरीब तबके को इससे इंसाफ मिल भी रहा है या कि नहीं, और या कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए कह रहे हैं कि कानून की रसाई अगर हमारे हाई कोर्ट है या जो दूसरे कोर्ट्स हैं, वो एक ख़ास तबका सोसाइटी का उस तक एक्सेस कर सकता है, और बाकी जितनी भी डाउन ट्रॉडन हमारी सोसाइटी है उनके लिए हमने जरगा पंचायत फैसलों छोड़ दिया। मेरे नज़दीक ये ख़ुद मेरे लिए बहुत बड़े कंसर्न की बात है कि अगर हमने इसको इतना वेग इस स्टेज पे छोड़ दिया है, तो हम तो ऑलरेडी ये काम कोशिशें कर रहे थे कि लोगों तक और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इन तक ये किसी तरह से आगाही पहुँचे कि जो रूरल एरियाज़ में किस तरह एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको यही स्वरा वन्नी का दूंगी कि
زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں یہاں رورل ایریاز میں وہ کلچر اور نارمز پہ بیسڈ ہوتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن پہ نیسسریلی نہیں ہوتے. ابھی آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہوگا کہ ڈی جی خان میں ایک ڈسپیوٹ ہوا تھا جس کے لیے وہاں کے جو لوکل پنچایت نے یہ فیصلہ دیا کہ پہلے جو اکیوزڈ ہے وہ ایک ولیج ویل میں اندر اس کو پانی میں ڈالا جائے, اس کو بائی دا وے پت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہی سے مانگی گئی 6 بچیاں. وہ فیملی ابھی تک ہائیڈنگ میں ہے کیونکہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. ویسے ایک سوال بنتا ہے یہاں ہے کہ یہ فیئر بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بل اس پنچایت اور اس جرگہ کو لیگلائز کر رہی ہے, بیکاز بل کی جو اسپیسیفکس ہیں اس میں میڈیٹر یا جو نیوٹرل پرسن ہے وہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا, اور پیورلی سول کیسز میں وہ لکھا بھی جائے گا اس کی جو ججمنٹ ہے. تو ایک چیز جو ہم ذرا ابھی ایڈیٹ ریئیکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پنچایت اور اس جرگہ کو جسٹیفائی کرے. اگر آپ کے پی میں دیکھیں جو جرگز ہیں وہ تو اٹس تھوڑا بہت ٹرائل بائی جوری ہے, بیکاز وہ اکثر ایک بندہ نہیں ہوتا, اس میں یہ ایک ڈفرینس ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے, کیا ہم ذرا سا انفیئرلی اسے کیریکٹرائز کر رہے ہیں؟ فصیح بھائی اگر میں بیچ میں ذرا آئی ہوپ آئی ایم ناٹ انٹرپٹنگ, لیکن ادھر اس قانون کے ذریعے انہوں نے مختلف قسم کی کلاسز بنائی ہوئی ہیں. تو حالانکہ انہوں نے بات تو کی ہوئی ہے اے ڈی آر کی اور نیوٹرلز کی, جو اس پینل پہ بیٹھیں گے انہوں نے بالکل علیحدہ طور پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے پنچایتوں کی, اور اس پہ صرف یہ کہا ہوا ہے کہ جی جس قانون کے تحت اگر پنچایت بنی ہے تو اس کو بھی ہم تمام اختیار دیں گے. اور بات جب انہوں نے وکیلوں کی یا سوشل ایکٹیوسٹ کی یا ان لوگوں کی جن کی انٹیگریٹی سب کے سامنے ہے, وہ بھی میرے خیال سے اس قانون کو پڑھتے ہوئے, اور وہ سمر صاحبہ صحیح کہہ رہی تھیں کہ کچھ اس میں ایمبیگوٹیز ہیں, اس کی وضاحت کی ضرورت ہے, وہ بھی بات صرف اے ڈی آر سینٹر تک محدود ہے, اے ڈی آر تک محدود ہے. پنچایت بالکل اس میں جو نظر آ رہا ہے ایک علیحدہ نظام ہے. تو اس پہ بھی ابھی بات بھی جو ڈی جی خان کی ڈسپیوٹ کی, اگر آپ اس قانون کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کور ہو جاتا ہے اسکیجول 3 کے تحت کہ جی فیملی تنازعات مثلا شادی کی تعلیل بھی شامل ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ پنچایت کے اختیارات کو بڑھاتے جا رہے ہیں, کم تو نہیں کر رہے. جی اور فصیح آپ کا سوال بالکل ریلیونٹ ہے, لیکن یہ وہ سٹیج ہے جہاں کہ ہمیں یہ سوالات اٹھانے ہوں گے بیفور اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ اگر ہم یہ اس سٹیج پہ نہ اٹھائیں سوال تو وہی بات ہے کہ جو ہماری میجورٹی ہے, ہماری بالکل ایک اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی ہے, اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے ان فیصلوں سے وہ لوگ ہیں جن کی آوازیں ہم یوزلی سن نہیں سکتے, کیونکہ وہ اپنے علاقے میں اس سرداری نظام کے خلاف نہیں بول سکتے. ان سے ایویڈنس مانگا جاتا ہے, وہیں کی لوکل پولیس مانگتی ہے. آپ ایک ہاری سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوکل کسی بھی سردار کے خلاف کوئی ایویڈنس پیش کرے گا؟ اور پھر ان سب یہ جو پنچایت یا جرگے یا فیصلوں ہیں, اس کی آپ کانسٹیٹیوشن مطلب یہ ہے کس طرح, یہ کون ان کو رن کرتا ہے, فیصلے کون دیتا ہے؟ اس میں کبھی ہم نے کوئی مائنورٹی کا انسان دیکھا ہے کہ اس کی بھی آواز ہو؟ کبھی عورت کی آواز ہم نے سنی ہے؟ بالکل ٹھیک, بلکہ اس موضوع پہ میں چاہ رہا تھا تفصیل میں بات بھی ہو. ابھی وقفہ لیتے ہیں, اس پہ باتیں رہیں گے. اہم بل منظور جو پنچایتوں کو قانونی تحفظ دیتا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے اسمبلی میں ایک نیا بل منظور ہو گیا ہے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کرتا ہے, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ عدالتوں کا جو بوجھ ہے وہ کم کیا جائے, لیکن ساتھ میں پنچایتوں کو بھی وہ قانونی تحفظ دے رہا ہے. ہمارے ساتھ ایوارڈ وننگ فلم میکر بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سمر منالہ صاحبہ ہیں. سمر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں کہا کہ کیونکہ خواتین کی ان جرگوں میں نمائندگی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ان کے فیصلے عموماً خواتین کے خلاف جاتے ہیں. تو اگر
کسی قانون کے ذریعے ہائپوتھیٹکلی ان جرگوں پہ آپ نے خواتین کی نمائندگی پر عمل کر لیا تو کیا جو ان پنچایتوں سے مسائل کاز ہوتے ہیں وہ حل ہو سکیں گے؟ دیکھیں اسد، ایک تو میں ایک کلچرل پرسپیکٹیو سے یہ چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں جرگے یا پنچایت کو ایز این انسٹیٹیوشن کبھی بھی برا نہیں کہتی، کیونکہ پہلے یہ ایک ایگالیٹیرین نظام تھا، پہلے اس میں ہر ایک کی آواز تھی. اگر آپ پختون سوسائٹی دیکھیں تو اس میں انڈیجنس فارمز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتے تھے. جیسے ایک ہوتا تھا قبر کے سملاستل، اس کا وہ ایک سمبولک سزا تھی، لیکن اس شخص کو سزا ملتی تھی جس نے وہ کرائم کمٹ کیا ہوتا تھا. سورا ونی بھی سمبولک تھا، ان لڑکیوں کو واپس چادر اور تحائف کے ساتھ بھیج دیتے تھے. لیکن ٹائم کے ساتھ ہم نے اپنے یہ ٹریڈیشنز اور کلچرز کو بھی اور زیادہ ایکسپلوئٹ کیا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو اگر ہم سچ مچ اس انسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں تو میرے خیال سے حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے مانیٹر کر سکیں. اس کے فیصلے تو کہیں لکھے بھی نہیں ہوتے، کہیں ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہوتے، لیٹ الون کہ ہم ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کہاں بچیوں کو آپ نے دیا اور کہاں آپ نے لوگوں کو کوئلوں پہ چلایا ہے. اور ویسے جو حکومت کی پہلے بھی اے ڈی آر کی تھوڑی لیجسلیشن ہوئی تھی، ایگزیکٹلی، تو اس کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ میں ایگزیکٹلی یہ اسد سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آلریڈی اگر پروویژن ہے اے ڈی آر کا تو پھر اس ایک سیپریٹ بل کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلے تو پروویژنز تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کچھ چیف جسٹس صاحبان کا بھی یہ کہنا تھا اور زیادہ توجہ اس چیز کو دی جا رہی تھی کہ کیونکہ بوجھ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ بیک لاگ آپ کا اس رفتار سے کم نہیں ہو رہا، تو اے ڈی آر کو مزید اہمیت دی جائے. اور جس طرح آپ نے کہا سمر صاحبہ کہ آپ اس جرگہ نظام کو فارملائز کریں، اور یہ ایک 2006 کے ایک مضمون میں بھی آپ نے لکھا تھا، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اے ڈی آر کو وہ مزید فارملائز کرنے کی کوششوں میں ہیں اسی قانون کے ذریعے. لیکن جو شاید شروع میں یہ تصور نہیں کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی میں ان موڈز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن کو فارملائز کریں گے تو وہ شاید ایک ایسے قانون کے ذریعے ہونا چاہیے جس میں کوئی مس انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر صوبے میں جو جرگے کا رویہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، بلکہ لفظ بھی مختلف ہوتا ہے. سندھ میں اس کو فیصلوں کہتے ہیں، ایک اور صوبے میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں. تو اگر آپ نے فیملی تنازعات جیسی چیز کو اس اسکیجول کے ذریعے آپ نے جرگوں کے ہاتھ کر دیا ہے تو اس میں مزید دیکھنا ہوگا کہ قانون کہاں ختم ہوتا ہے، کیا چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ کن کن لوگوں کی اس جرگے میں رہتے ہوئے آواز بلند ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل. تو ویسے اگر ابھی تو یہ بل ریویو بھی ہوگا سینٹ میں، اگر آپ کیا سمجھتی ہیں ایک 3 چیزیں جو اسینشل ہوگی اس کی امینڈمنٹ کے لیے، اگر یہ تھوڑا بہت ایکسیپٹیبل فارم میں آ جائے، جس میں شاید انصاف کا تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور سپیڈ کا بھی ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں فصیح، میں یہی کہوں گی کہ اگر 2004 میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جرگوں کو بین کریں، یا سپریم کورٹ نے 2005-6 میں جو آرڈرز دیے ہیں کہ یہ اللیگل فیصلے ہیں، ان پہ بیسڈ یہ انشور ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے ریگریسو فیصلے دیے جاتے ہیں ان کو کس طرح انشور کیا جائے گا کہ وہ نہ ہو. اور ایک جس نے قانون توڑا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح انشور ہوگی، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کس طرح فیصلے ہوں گے. میرے لیے یہ سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ وہ ہیں ایشوز ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ عورتیں کیوں ہوں ان فیصلوں میں، تو میں نے خود ایک خاتون باجبڑ ایجنسی سے انٹرویو کی تھی جو کہ وہاں کی لوکل جرگے کی ہیڈ تھیں. تو پلیز ان لوگوں کے بہاف پہ آپ یہ مت کہیں کہ کلچر ان کو روکتا ہے، کلچر نہیں روکتا. ہم ان قوانین کو اپنے لیے مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. سمر من اللہ صاحبہ، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، قیمتی وقت دینے کا.
اگلے حصے میں بات کریں گے دی ویک دیٹ واز کی وہ قومی اور بین الاقوامی خبریں جو سامنے آئیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. دوسرے حصے میں ہم وہ جائزہ لیں گے اہم ملکی اور بین الاقوامی خبروں کی جو سامنے آئیں. نام ہے دی ویک دیٹ واز. جی فصیح بھائی, اگر آپ ابتدا کرنا چاہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس ہفتے جو پیناما کیس ہے اس میں ڈیلے آ گیا بیکاز جسٹس سعید جو تھے ان کو ہارٹ ٹربلز تھے اور تھوڑے بہت یہ ایک جو پرسنل ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس نے پورے ویک آف نیوز کو ڈکٹیٹ کیا ہے بیکاز ادروائز پیناما کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو جب آپ دی ویک دیٹ واز کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے پیناما ڈے 1 2 3 4 5. اس دفعہ یہ آپ نے اور چیزوں کو بھی دیکھا ہے, اسمبلی میں بلز بھی پاس ہوئے ہیں اور بھی چیزیں ہوئے ہیں. تو میڈیا کو میرے خیال میں اس دفعہ ذرا اپنا کام وسیع کرنا پڑا کہ صرف پیناما نہیں ہے, بہت سے اور چیزیں. میرے خیال سے سانس لینے کا وقت بھی ملا اور یہ ایک طرح سے سپیس آپ کو ملی کہ آپ 2 قدم پیچھے لیں اور اس ملک کی جو ایک میکرو پکچر ہے اس کو بھی دیکھ سکیں اور اس تصور کو آپ پھر لوگوں کو دکھانا شروع ہو جائیں. موقع زبردست تھا لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا, کسی نے وہ لارجر پکچر نہیں دیکھی. لیکن ساتھ میں کراچی سے جو اب خبریں آ رہی ہیں, ایک تو آپ نے ایک نئے گورنر صاحب کو وہاں تقرر کر دیا اور ساتھ میں جو ایک 2011-2012 کے گینگ وار لیاری گینگ وار کے جو بہت بڑے لیڈران تھے ان میں سے ایک بابا لاڈلا جو شامل تھے. اب یہ خبر بھی شاید اسی ہفتے میں میرے خیال سے نمایاں ہوئی کیونکہ پیناما پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی. لیکن ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 سالوں سے ہم سنتے یہی آ رہے ہیں کہ جی بابا لاڈلا کو آپ نے ایران کے سرحد پہ شاید ہلاک کر دیا یا کراچی میں وہ پائے گئے وہاں ہلاک ہو گئے. تو ان کی جو لائف اینڈ ڈیتھ ہے اس میں میرے خیال سے جو ڈیتھس ہیں وہ کئی بار ہوئی ہیں. تو ایک تو بابا لاڈلا کا لیاری کا اس ہفتے پھر جائزہ لیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ پیناما کیس نے جو بریدر دیا ہے اور یہ بات صحیح ہے جو بابا لاڈلا ہے. ایک تو میرے خیال میں لیاری کے گینگسٹرز ان کے جو نام ہوتے ہیں جو ہر 6 ماہ بعد یا 7 ماہ بعد کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں, تیلی ماچس ایسے نام ہوتے ہیں. بابا لاڈلا بھی ان میں سے ایک ہے. اور زبردست بات یہ کہ ہم نے اسے ایران میں 2 دفعہ مارا ہے اور اس دفعہ واقعی ہو گیا ہے. لیکن یہ جو اوور آل سچویشن لیاری کی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک پوری ایک ٹاؤن شپ ہے جہاں لا کا بہت کم رسائی ہے. یہ گینگز کے درمیان بالکل بگی ہے. اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکثر تو ہم ہمارے لوگ وہ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کے, لیکن یہ ہمارے پارٹیز نے نہیں کریٹ کیے تھے. یہ پہلے سے وہاں تھے اور پھر ان کے ساتھ ایسوسیشنز کی کہ وہ جو ووٹ بینک ہے اس کی فائدہ نکال کے. لیکن اگر آپ بعد میں ان کے ساتھ مل جائیں یک جہت ہو جائیں تو پھر آپ چاہے وہی چکن اور ایگ والی بات ہو گئی. آپ نے اگر شروع میں ان کو نہیں فنڈ کیا لیکن بعد میں ان کے ساتھ آپ نے جلسے کیے, بعد میں عزیر بلوچ صاحب کے ساتھ آپ نے ریلیاں نکالی, تو پھر تعصب ایک یہ بن جاتا ہے اور میڈیا میں میرے خیال سے اس کا بننا جائز ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں. بالکل حمایت تو ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ڈسٹنکشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دکھا رہا ہے کہ جو لیاری کے مسائل ہیں یہ بہت طویل ہیں, بہت پہلے سے ہیں. اور یہاں اگر کچھ ابھی کرنا بھی ہوگا, اگر ان کو ڈی کرمنلائز بھی کرنا ہوگا, اس کے لیے بھی ایک جیسے آپ نے جس ایریاز میں ٹیررسٹس تھے آپ نے ایک لارج سکیل فنڈنگ پروگرام کیا. لیاری بھی ایسی ایک جگہ ہے جہاں یہ اور ساتھ میں فصیح بھائی جہاں بات کر رہے ہیں فنڈنگ کی اور ان تمام موضوعات کی, تو ISPR کا جو ایک بیان ہے وہ بھی ہمارے سامنے, جو انہوں نے کہا کہ جماعت الدعویٰ کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید, ان کی جو نظر بندی کی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے. تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کنسیڈرنگ آپ کی جو سیاسی جماعتیں
وہ تو اس بات پر کوئی خاص اتحاد نہیں دکھا سکیں. ویسے یہ بات صحیح آپ کی، لیکن میرے یہ جو آئی ایس پی آر کا جو پہلے پریس بریفنگ تھا، یہ بہت سے لیولز میں ایک سرپرائزنگ بھی تھا اور ایک گڈ اومن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے جس حوالہ بھی دیا، جس آپریشنز کا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے. بیکاز اکثر پولیس اور آرمی جو ہوتی ہے یہ سیپریٹ ہوتی ہے، ان کی اپنی بھی چھوٹی رائیولریز ہوتی ہیں، کبھی موٹر وے پہ نظر آتی ہے، کبھی کہیں اور آتی ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ نے ایک کنٹینشیس ڈیسیجن ایسا لیا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر انسٹیٹیوشن اس میں شامل ہے. اور دوسرے جو اور سوالات اس پرٹیکولر بریفنگ میں آئے تو انہوں نے ظاہر ایسے کیا ہے کہ یہ پروسیس کے طور پہ، جیسے یہ ڈان لیکس یا کچھ اور، یہ پروسیس کے طور پہ اسے حل کیا جائے گا، اور اسے اس قسم کا شکل نہیں دیا جو انسٹیبلٹی شاید ایک امپریشن دے سکے. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریس بریفنگ تھی یہ ایک گڈ اومن تھی، ایک بہت ویل ڈن. لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا یہ کہ آپ نے بات کی تھی ایک نیشنل ایکشن پلان کی، اور اس میں مزید وضاحت کرنے کی جگہ آپ نے صرف اور صرف اس بات کو کنفیوز کیا ہے. تو اگر آپ کے کچھ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی انتہا پسندی اور فرقہ واریت میں کچھ فرق ہیں یا اس میں تفریق ہمیں کرنا چاہیے، تو ایک تو اس پہ آپ کو شاید وضاحت کرنی چاہیے، اور ساتھ میں جب آپ کسی چیز کو کلا دم قرار دیتے ہیں تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے مطلب ہے کہ آپ دن دناتے ہوئے شمالی علاقوں سے جنوبی پنجاب تک آپ اپنی نفرت کا پیغام کو آپ دنیا بھر لہرا بھی سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھر قید ہونی چاہیے. خیر، اگلے جو یہ ساتھ میں جو چل رہا ہے فصیح بھائی، ایک اور بھی چیز ہے کہ انگلستان، برطانیہ کی جو حکومت ہے، یا حکومت تو نہیں کہنا چاہیے، جو اس کی قانونی انتظامیہ ہے، اس نے یہ کہا کہ اس میں منی لانڈرنگ، الطاف حسین متحدہ کے جو سربراہ ہیں یا متحدہ لنڈن کے جو سربراہ ہیں، ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو ری اوپن وہ نہیں کریں گے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا بہت ہمارا نیب جو ہے اسکاٹلینڈ یارڈ سے تگڑا نکلا. کم از کم بلوچستان میں بلینز آف روپیز ریکور کر لی. وہاں انگلینڈ میں ایک بندے کے ساتھ £1 ملین ان اکاؤنٹڈ فور، اور اس پہ کیس نہیں بن سکا. تو تھوڑا بہت جو میرے خیال میں چودھری نثار کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب جب دوسرے رخ پہ وہ کہتے ہیں کہ جو کرائم انگلینڈ میں کمٹ کیا گیا تھا وہ ہے عمران فاروق کا مرڈر کیس، وہ اب یہاں ٹرائی ہوگا یا اس کے وارنٹ یہاں نکل کے آئیں، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ ذرا فشنگ کر رہے ہیں کہ یہ ہم ذرا پریشر آگے ڈالیں. لیکن تھوڑا بہت یہ جو بات نکل کے آئی ہے کہ یہ جو ڈراپنگ آف دا کیس بیکاز اس میں ایویڈنس نہیں تھا، تو یہ کافی انٹرسٹنگ ایک بات نکل کے آئی. اس کا میرے خیال سے جو ٹیک اوے ہے، جو شاید آج تک کسی چینل پہ نہیں کسی نے سنا ہوگا، کہ ہمارا جو نیب ہے وہ ان کے اسکاٹلینڈ یارڈ سے زیادہ تگڑا ہے. پہ جو ٹیک اوے ہے، اور ہر شہری کو اس بات پر میرے سے اتفاق کرنا چاہیے. آخر میں بات کریں گے ایک نئی کتاب کی، داستان حیات، جو اب پنجاب کی ہر پبلک لائبریری میں ہمیں نظر آئے گی. وہ کیوں اور اس میں کیا ہے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی قومی لٹریچر کی دنیا میں ایک نئی صبح دیکھنے کو ملی. طارق احمد خان صاحب کی جو کتاب ہے داستان حیات، وہ پنجاب حکومت چاہ رہی ہے کہ ہر پبلک لائبریری میں آپ کو دکھائی دے اور ہر بچہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. جی فصیح بھائی، دیکھیں میں اس انیشیٹو کے خلاف کچھ بھی نہیں سننے کو تیار. اگر ایک نئی کتاب کسی کو مل رہی ہے اور پڑھنے کو مل رہی ہے، وہ اچھی چیز ہے، بری نہیں. متفق ہوں اس بات سے. لیکن دیکھیں یہ جو کتاب ہے داستان حیات نواز شریف کا، 3 قسم کے یہ کتابیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آٹو بایوگرافی جو آپ خود لکھتے ہیں، ایک بایوگرافی ہوتی ہے، بایوگرافی کوئی اور آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ایک تیسری بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہیجیوگرافی. وہ ہوتا ہے جو ہر لفظ میں
اس کے ارد گرد آپ پھول بچھڑتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کیا ہے ان تینوں میں سے, اگر یہ آٹو بایوگرافی ہے تو پھر تو بنتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بایوگرافی, لیکن اگر یہ ہیجیوگرافی ہے پھر اس میں مسئلہ ہے. یہ ایک اسٹریٹ بایوگرافی ہے, اور اگر ہر لفظ پہ پھول بچھڑتے بھی ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اس کا اگر تعارف آپ سن لیتے ہیں, تھوڑا آپ کو حوالہ دیں آپ کی خدمت میں, کہ آج سے سینکڑوں سال قبل ایک انتہائی برگزیدہ کشمیری بزرگ حضرت سید محمد علی شاہ گیلانی نے فارسی زبان میں ایک منظوم گوئی مرتب کی تھی. اس بزرگ کے ملت اسلامیہ میں ہونے والے واقعات, بر صغیر پاک و ہند میں ہونے والی تبدیلی, قیام پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر جس انداز میں پیش کیا تھا وہ حرف بے حرف سچ ثابت ہوا. جی فصیح بھائی آپ سن رہے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ الطاف حسین کی بات ہو رہی ہے ابھی. جناب یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر قدم یہ سچ ثابت ہوا ہے. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. جی اس بزرگ نے اپنی منظوم پیش گوئی میں ایک اسلامی مملکت کے قیام, پھر اس کے اندر ہونے والے واقعات, اور پھر اس قوم کے لیے ایک ایسے نوجوان کی قیادت کی پیش گوئی کی جو پنجاب سے ابھر کر پورے ملک پر چھا جائے گا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پنجاب سے ایک شخص روایتی سیاست سے نفرت, جھوٹے نعروں سے اجتناب اور فریب وعدوں کے جال کاٹتا ہوا پورے ملک کے منظر پر یوں ابھرا کہ اس کے ساتھ سچائی کی روشنی, نئی صبح کی امید, محبت اور خلوص سے دھڑکنے والا دل اور عوام کی خدمت کے نئے خیالات اس طرح اجالا ہوئے, اور روشن باغ اور دیوار جس میں داڑیں ڈالتا ہوا وہ ایک دل کی دھڑکن بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہوتے تو یہ صرف اور صرف فصیح زکا کا ذکر کر رہے ہوتے, لیکن بات انہوں نے ایک پنجاب کی جوان کی. تو خیر, آخر میں رہنمائی کے مسلمہ اصولوں پر کاربند اس نوجوان نے ملک میں نئی سیاسی روایات کو جنم دیا. شرافت, دیانت, تہذیب, وقار اور سچائی کی ایک نئی لہر نے ملک کے سیاسی اور اینڈ دین جناب اٹ گوز آن, it continues to go on in this. It continues. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ہیجیوگرافی کی تو مجھے گنجائش نہیں نظر آئی. یہ ہیجیوگرافی نہیں ہے. اچھا, ہاں یہ زیادتیوگرافی ہے. یہ تو ایک انت لیول تک نہیں, لے کے لیکن آپ کو اس نوجوان کا نام بھی نہیں پتا جناب. یہ آپ کیوں شروع سے آپ اس طرح کے یہ بایسز لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو نام تو نہیں بتایا کسی کا. ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ ویسے اگر یہ کوئی سن لے تو یہ اگر عمران سن لے یہ تو میری بات ہو رہی ہے یہاں. نہیں تو نہیں, خیر بات یہ ہے فصیح بھائی کہ جب آپ اس طرح کی کتاب کو لائبریریوں میں سٹاک کرتے ہیں تو کسی نہ کسی بچے کا فائدہ ہو جائے گا, اور ایک آپ کو ایک 3 ٹائم وزیر اعظم جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کی زندگی سے بھی آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. یہ بات صحیح ہے, لیکن اگر میرے خیال اس میں آپ سے مجھے کوئی خاص پرسپیکٹیو نہیں مل رہا, مجھے کوئی تنقید بھی نہیں مل رہی, کوئی پرسپیکٹیو نہیں مل رہا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کا جواب بنتا کیا ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے ویسے کہ اگر کوئی 3 بار پرائم منسٹر رہے, بالکل ان کی کتاب بنتی ہے ہر لائبریری میں, لیکن ایسے یہ ہے کہ اس میں ایک لیجٹمیسی بھی ہونی چاہیے ایک کتاب کی, اور دوسری اگر آپ سارے پولیٹیکل فگرز کو دیکھ لیں تو پھر اس میں بھٹو کا بھی, بینظیر کا بھی اور ملٹیپل اوروں کا, بیکاز ایک وسیع پیمانہ رکھنا چاہیے اگر آپ ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں یا کنٹمپریری چیزوں کو بھی. اور اس میں اس کتاب کا لکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں. جو یہ ذرا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ آف آل دا بکس یہ کتاب کیوں, اس میں تھوڑا بہت یہ اس کی ایک چیز جو اچھی بات ہے, آتھر نے پبلک لائبریریز کے لیے ایک رعایت رکھی ہے, تو 800 روپے کی نہیں, میرے خیال میں 700 روپے کو فصیح بھائی ان تمام باتوں میں مجھے ابھی بھی نا کوئی خاص تنقید مجھے ایسی لگی نہیں ہے. خیر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو طارق احمد خان صاحب کے قلم کی جو ایک پاور ہے اور جو ان کے الفاظ کا ایک طرح کا جو حسن ہے, اس نے آپ کے دل کو بے تحاشا متاثر کیا ہے.
بالکل، میں یہ کل خریدوں گا، اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھوں گا، اور جب تک میرا فل عبور نہیں آتا سبجیکٹ میٹر پہ پھر بھی تب تک نہیں بولوں گا. بہت خوب جناب، میں سمجھتا ہوں، میں اس بات پہ پورا اتفاق کرتا ہوں. آپ یہ ضرور پڑھیے گا، اور باقی یہ جو ایک صوبائی حکومت نے یہ میرے خیال سے ہر شہری پہ یہ فرض کیا کہ وہ پڑھیں، اس بات کو سمجھیں. اور جی یہ اگر فری ہینڈ ہمیں دینا تو اس سے ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں، وہ جو چائنا کا ریڈ بک ہے، ہر بچے کو پیدائش پہ ایک اس کی کاپی دے دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھے انیشیٹو کی بات کی، اور اسی انیشیٹو پہ پھر کلوز کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور فصیح زکا کو بھی آگاہ کیجیے، اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.